बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं आपका होस्ट जहांज़ेब। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों जो ईरान ने हमला किया था पाकिस्तान की ताकतवर फ़ौज ने, पाकिस्तान की बेहतरीन फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई में बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की है। मैं अपनी तरफ से सी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से हम पाक फ़ौज को ख़राज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो दुश्मन इस तरह की जो साजिशें कर रहे हैं अब वो बाज आ जाएंगे। तो इसी पर आज हम बात करेंगे जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी एक सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब किया, इस पर बात करेंगे। और ईरान के साथ भी एक दो मुआहदे हो गए हैं। तो यासीन लक साहब सीनियर तजियाकार ने ज्वाइन किया हमें। यासीन लक साहब बहुत शुक्रिया। यासीन लक साहब, कैसे देखते हैं पाकिस्तान की जो ताकतवर फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई की है? जी बहुत शुक्रिया जानज़ेब। देखिए, ईरान की जानिब से बग़ैर मुज़ाकरात या बग़ैर किसी किस्म की भी शिकायत के इल्ज़ामात आयद करके पाकिस्तान पर जो मिसाइल फायर किए थे, पाकिस्तानी अफवाज ने इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए उनको लिमिटेड जवाब दिया है। जी जिस तर्ज का उन्होंने हमला किया उसी तर्ज पे जवाब दिया और मुँह तोड़ जवाब दिया है। मेरा ख्याल है कि ईरान ने होश के नाखून ले लिए हैं और उनकी टेबल टाक वज़रा ख़ारजा की जो है वो मीटिंग हुई है, उनमें चीज़ें तय पा गई हैं जिसके तहत वो आइंदा ईरान इस किस्म की कार्रवाई या इस किस्म की हरकत नहीं करेगा। ये एक बेहतरीन जवाब था और दो बरादर ममालिक के दरमियान लड़ाई बनती नहीं थी। अगर कोई इख्तलाफ था तो वो पहले भी इन हमलों से पहले भी टेबल टाक पर हल किया जा सकता था। खैर, ईरान ने जो किया उसको उसका जवाब मिल गया। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में इस किस्म की कोई कार्रवाई सामने नहीं आएगी। जी ठीक हो गया। लक साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सेमिनार में खिताब किया है। जो उनका अगर ओवरऑल देखा जाए जो मेन टॉपिक था आज़ादी राय के इजहार के मुतालिक वो बात कर रहे थे कि भी आज़ादी इजहार के राय को नहीं दबाना चाहिए। जी जहांज़ेब, जस्टिस साहब ने अपने सेमिनार से खिताब के दौरान जो सबसे ज़्यादा फोकस किया है वो दो चीज़ों पे किया है। उन्होंने आज़ादी इजहार राय की अहमियत को वहाँ उजागर किया है कि अगर हम 70 की दहाई में भी आज़ादी इजहार राय को ना दबाते तो शायद पाकिस्तान दो लख्त जिगर ना होता। उनका इशारा किन ताकतों की जानिब से है, उन्होंने किन ताकतों को ये मैसेज दिया है कि अगर किसी जानिब से कोई मुतालबा आता है, इजहार राय आती है, कोई शिकवा शिकायत आता है तो आपको मनोमन उसको सुनना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए ठंडे दिल से और जो जायज़ मुतालबात होते हैं उनको तस्लीम कर लें तो फिर बड़े साने बड़े वाक़यात नहीं होते, मुल्क टूटते नहीं हैं। ये बड़ी सादा अल्फाज में उनकी मैंने तशरीह कर दी इस बयान के हवाले से। उन्होंने मीडिया के हवाले से भी एक चीज़ बड़ी वाज़ेह की है कि मीडिया को किसी भी ख़बर के हवाले से ख़ातून या बच्चों के नाम, उनकी जो शनाख्त है वो ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए। ये एक इखलाकी कदरें भी हैं। मेरा ख्याल है ये बुनियादी मीडिया के SOPs हैं, इन पर अमल करना ज़रूरी होता है। ये इंतहाई हसास मामला है, किसी बच्चे या खातून की शनाख्त ज़ाहिर किए बग़ैर हमें रिपोर्टिंग करनी चाहिए। दूसरी जानिब जो जस्टिस साहब ने एक अहम इशारा किया है कि हमने माजी में भी जो कोर्ट्स की प्रैक्टिस रही है उस तरफ उनका इशारा जो गया है कि माजी में पाकिस्तान में जिस भी लीडर को सज़ा दी गई है उसका जुर्म साबित होने से पहले उसको सज़ा सुना दी जाती है। इसका मतलब है कि ये कोर्ट ट्रायल प्रोसीजर जो होता रहता है माजी में भी या अब भी हो रहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किया गया था तो पहले डिसीजन हो चुके थे मुख्तलिफ इदारों में या मुख्तलिफ स्टेज पर। डिसीजन के बाद उस डिसीजन की तरफ जाने के लिए सिर्फ प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया है। उस लीडर का जुर्म या गलती या जो भी उसकी वायलेशन थी वो सरजद हुई है या नहीं हुई, उसका इर्तकाब हुआ है या नहीं हुआ, उससे पहले ही उनको जो डिसीजन होती है इदारों में वो करके बाद में कोर्ट ट्रायल और प्रोसीजर को उस तरफ ले जाकर उनको सज़ा सुनाई जाती। ये बहुत अहम पॉइंट है, ख़ास तौर पर आज के दौर में PTI के जो बानी है इमरान खान का एक तरफ ट्रायल चल रहा है साइफ़र केस में, तोशाखाना केस में और दीगर मुख्तलिफ केसेस, 200 से ज़्यादा केसेस हैं। दूसरी जानिब एक हमारी जो आला अदलिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके जस्टिस हैं, साबका चीफ जस्टिस रहे हैं, हाई कोर्ट के भी रहे हैं और उन्होंने ये एक राय दी है, उन्होंने अपना एक बयान दिया है कि पाकिस्तान में लीडरशिप के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात साबित होने से पहले ही उनको सज़ा दे दी जाती है। तो ये बड़ा अहम बयान है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में मुस्तकबिल में कोई भी इदारा या कोई भी कोर्ट्स किसी किस्म के ट्रायल के बग़ैर, किसी किस्म के डिसीजन के बग़ैर
اس کو پراپر جو ہے نا ٹرائل کر کے بعد میں سزا و جزا کا وہ اعلان کرے گی، وہ سامنے آئے گا، اس سے پہلے ڈیسائیڈ نہیں ہوگا۔ ہوتا بھی ایسی ہے، آپ دیکھ لیں جتنے لیڈرشپ آئے ہیں، ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے لیں کہ ان کو جو ان پر الزام عائد کیا گیا، الزام سے پہلے یہ طے کیا جا چکا تھا، اس پر یہ بھی ہمیں سوشل میڈیا پر بھی اور دیگر مختلف خبروں کی، وہ امریکہ کے ایما پر انہیں یا غیر ملکی طاقتوں کے ایما پر انہیں جو ہے نا وہ پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تھا، وہ پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا، ڈیسائیڈ تو پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم آئیں دیگر سیاستدانوں کی طرف آئیں تو چاہے وہ نواز شریف کی جلا وطنی تھی یا مشرف کو سزا دینا تھی، وہ بھی اسی کی کڑی کی طرف چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف آج دیکھ رہے ہیں ہم عمران خان صاحب کی، تو بظاہر ان کی کرپشن کا بڑا کوئی کیس سامنے نہیں آیا، تو ایک توشہ خانہ یا گھڑی، اگر توشہ خانہ کو بنیاد بنانا ہے تو 1000 آف توشہ خانہ کے جو تحائف تھے جو لے کے گئے، آپ سب کو ٹرائل کرتے، سب تمام لوگ، چاہے وزیر اعظم، صدر، جو مختلف اداروں کے چیف ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور دیگر وزراء کے دوست اہل خانہ تک تحائف لے کے گئے ہیں۔ اگر سب کا ٹرائل ہوتا، سب کو سزا ہوتی، تو پاکستان میں کسی بھی شخص کو، کسی بھی پاکستانی کو عمران خان کے توشہ خانہ کیس، اس پر سزا جزا پر اعتراض نہ ہوتا۔ اعتراض اس بات پہ ہے کہ ایک شخص کو نشانہ بنایا ہے، باقی ہزاروں لوگوں کو کیوں نہیں نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ اعتراض ایک جائز صورت میں بنتا بھی ہے۔ انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا کہ بحیثیت جج ہم پبلک پراپرٹی ہیں، ہم قوم کو، ہم اس پاکستانی عوام کو جواب دہ ہیں۔ انہوں نے عدلیہ میں موجود جو ایک مقدس گائے کا تصور تھا وہ ختم کر دیا ہے کہ آپ کو کنٹمپٹ آف کورٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہم جو کنٹمپٹ آف کورٹ لگاتے ہیں، کوئی ہمارے فیصلوں پر، ہمارے ادارے کے حوالے سے کوئی تنقید کرتے ہیں، ہماری کارکردگی کے حوالے سے، اس تنقید کو ہم کورٹ آف کنٹمپٹ کی آڑ میں لا کے سزا دیتے ہیں، ایک اپنا دباؤ ڈالا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اسی بات پہ یہ الگ صاحب دیکھیں تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے متعلق جے آئی ٹی بھی بنائی ہے سوشل میڈیا کے دوسری طرف آ رہا ہوں، ایک طرف جے آئی ٹی چل رہی ہے، دوسری طرف ایک طرف سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں جے آئی ٹی اپنا کام کر رہی ہے، کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے عدالت کے فیصلوں پر جو تنقید ہے وہ کی جا رہی ہے، اس پر جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی، وہ اپنا کام کری۔ دوسری طرف اسی سپریم کورٹ کے ایک بڑے اہم جج ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، ہم عوام کے، ہم اس ملک کے، اس پبلک پراپرٹی، ہم ان کو جواب دیں، عوام کو جواب دیں، ملک کو جواب دیں، ہر ایک شخص کو جواب دیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے فیصلوں پر تنقید کو ہمیں کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے، سننا چاہیے، وہ تنقید ہمارے لیے راہیں اوپن کرتی ہے، آگے ہمارے لیے آسانیاں اور بہتری پیدا آتی ہے۔ انہوں نے اس چیز کو مثبت لیا ہے، لیکن دوسری طرف اس کے اینٹی جو جے آئی ٹی چل رہی ہے وہ ان کے بیان کی نفی ہوگی، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ جی انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جیسے جیسے جدید دور آتا جا رہا ہے آئی ٹی کی دنیا میں بھی ہمارے جو رپورٹرز ہیں، اب وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ رپورٹنگ تو کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وی لاگز بھی کر رہے ہیں، وی لاگز کو بھی کنٹرول کیا جائے گا جے آئی ٹی؟ جی بات اظہار رائے کی ہے، آپ خبر کی صورت میں کرتے ہیں، کسی کے ویوز کی صورت میں کرتے ہیں، ویلو کی صورت میں کرتے ہیں، تو بات ہے اظہار رائے کی۔ انہوں نے اس کو مثبت لیا ہے، اظہار رائے کو دبانا نہیں چاہیے۔ انہوں نے 70 کی دہائی میں پاکستان کے 2 لخت جگر ہونے کی بنیادی وجہ اظہار رائے کو دبانا قرار دیا ہے۔ اگر ہم بنگالیوں کی آواز کو سنتے، ان کو مسائل کو سنتے، ان کا حل کرتے، تو یقیناً اس طرف یہ بنگال ہم سے علیحدہ نہ ہوتے، وہ ایک سانحہ پیش نہ آتا، اور یہ بڑی انہوں نے اچھی بات کی ہے، میں تو اس کو مثبت انداز میں لیتا ہوں۔ ایک بات میں آپ کو اور کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ہر دور میں مجھے 2 فلیٹ اور مختلف چیزوں کی آفر بھی کی گئی، لیکن انہیں اپنے جو فرائض منصبی ہیں اس حوالے سے نشاندہی کرتے ہوئے انہوں نے کہا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی کہ انہوں نے اپنے ڈیسیژنز کورٹ کے جو فرائض منصبی تھی وہ ملنے والے تحفے، تحائف یا اس قسم کی چیزوں پہ اثر انداز نہیں ہونے دیا، اور یہی ایک سب سے زیادہ آپ کی مخلص پن ہوتا ہے، اپنی جاب کے ساتھ، اپنے فرائض منصبی کے ساتھ جواب دہی اللہ کو ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کو گفٹ کریں یا کچھ کریں، اس کا اثر انداز آپ کی کارکردگی پر نہیں آنا چاہیے، یہ بہت ایک اچھی بات چاہیے۔ تیسری انہوں نے ایک بات کی ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ کسی بھی قسم کی قانونی جو ترامیم ہے اس میں سپریم کورٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک اس وقت بہت بڑا سوال ہے
کیونکہ پارلیمنٹ از دا سپریم، یہ سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے تمام چیف جسٹس بھی بار بار کہہ چکے ہیں اس چیز کا، دہرا چکے ہیں اس بات کو، اور اس چیز کو انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ اگر پارلیمنٹ کسی قانون میں ترمیم کرتی ہے تو اس کو سپریم کورٹ کو اسے نہیں چھیڑنا چاہیے۔ یہ ایک اہم طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ماضی میں جب وہ وکالت کرتے تھے 18ویں ترمیم کے بارے میں ایک سوال اٹھایا گیا تو صحافی نے ان سے پوچھا کہ اگر 18ویں ترمیم جو ہے منسوخ ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں وکالت چھوڑ دوں گا، میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا۔ تو وہ اس بات پہ آج بھی قائم ہے اور شکر ادا کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑا گیا تھا اور ان کو مستعفی نہیں ہونا پڑا تھا۔ یعنی کہ ایک نظریاتی پاکستانی ہے، محب وطن پاکستانی ہے جسٹس عطر من اللہ صاحب، اور اہم انسپروائز بھی ہیں۔ انہوں نے آج بہت کھل کر سیمینار سے خطاب کی، اپنے سٹیٹمنٹس دی، خاص طور پر میڈیا کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے حوالے سے، اور پاکستانی ان اداروں کو انہوں نے اشارہ کیا ہے جن کی غلطیوں کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آج ہم اس مقام پر، اس دورہ پر کھڑے ہیں جو ہمارے لیے مشکل ترین وقت سے ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے۔ جی لک صاحب بجا فرما رہے ہیں، بڑے پولائٹ انداز میں، بڑے ہی دھیمے انداز میں انہوں نے آج سیمینار سے خطاب کیا اور بہت سارے ایسے حقائق پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے جن پر نظر ثانی کرنا موجودہ چیف جسٹس صاحبان کو بھی ضرورت ہے۔ پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں، سیاست پر بات کر لیتے ہیں۔ لک صاحب، ہمارے محبوب قائد میاں نواز شریف صاحب حافظ آباد میں انہوں نے جلسے کی جو تقریب ہے 10 منٹ 10 سیکنڈ کا خطاب کر کے انہوں نے کمپین کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ کون کون سے شہروں میں جا رہے ہیں؟ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جلسے شروع کر دیے ہیں، لیکن ایک خبر اور بھی گردش کر رہی ہے کہ جو انہوں نے جلسے کیے تھے ان کی توقع کے برعکس وہ نتائج نہیں تھے جو وہ چاہ رہے تھے۔ جی، یعنی کہ عمران خان بھی بند ہے، پی ٹی آئی کے بلہ بھی غائب ہے، پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی الیکشن میں حصہ بھی نہیں لے رہی، تو اس کے بعد وہ جیسے چاہ رہے تھے نا وہ سنیوں ہو جن گلیاں میں مرزا یار پھرے، تو وہ کہ میں ہی ہوں گا اور ساری پبلک میری طرف امنڈ آئے گی۔ انہوں نے جلسے میں اس قدر عوام کی، لوگوں کی، پاکستانیوں کی جو شمولیت تھی وہ نہیں دیکھی، وہ لوگوں کا جوش و جذبہ نہیں دیکھا جس کو وہ چاہ رہے تھے، جو ان کی خواہش تھی۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اب الیکشن تک جلسوں میں جانے سے اجتناب کر لیا ہے، انہوں نے اپنا فیصلہ منسوخ کر لیا ہے۔ مریم بی بی، شہباز شریف یا دیگر جو ان کے پارٹی کے عہدہ دار ہیں، ورکرز ہیں، رہنما ہیں، وہ جلسوں جلوسوں میں شرکت کریں گے۔ میاں صاحب انتہائی اہم چند چیدہ جلسوں میں شرکت کر سکتے ہیں، باقی عام روٹین اور معمول کے جلسے جلوس کرنے سے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان جلسے جلوس میں شرکت نہیں کریں گے۔ یہ خبر میری طرف سے آئی ہے، میں اس کا انکشاف کر رہا ہوں۔ جی لک صاحب، جیسے آپ نے انکشاف کیا کہ بھئی جلسے میں جو شرکت ہے وہ عوام نے بھرپور انداز میں نہیں کی، اگر یہی رزلٹ 8 فروری کے انتخابات میں نون لیگ کے لیے آ گیا تو دیکھیں 8 فروری کو اب چیز ہمیں بڑی عیاں ہو گئی ہے کہ آپ اپنے مختلف اوچھے ہتھ کنڈوں اور داؤ پیچ کی وجہ سے تو شاید الیکشن جیت جائیں، اگر آپ پلینگ فیلڈ جو ہے سب کے لیے یکساں ہوتی تو آپ 1% بھی الیکشن جیتنے کا چانس نہیں تھا نون لیگ کو۔ اب لوگ آزاد امیدوار کی وجہ سے نامینیشن سیمبل جو ہے آپ کا بلہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹریپ ہوں گے، کسی کی ووٹر لسٹوں میں نام نہیں ہوگا، کسی حلقہ بندیاں آپ نے علاقہ چینج کر لی ہیں، کچھ سب سے بڑی بات لیول پلینگ فیلڈ ہے، ان کی وجہ سے تو آپ کو شاید ووٹ پڑ جائے۔ جو آپ کا نون لیگ کا ورکر ہے یا پیپلز پارٹی کا یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ہے، وہ لوگ پارٹی رہنما کے قائدین تو اس کو کھینچ کے ووٹر کو لے جائیں گے پولنگ بوتھ تک، لیکن جو عام شہری ہے جو پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہے، نظریاتی طور پہ عمران خان کو پسند کرتا ہے، وہ شاید اپنا ووٹ اور اپنی لسٹ نہ تلاش کر سکے، اپنے بوتھ تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے لیے جو ہرڈل آپ نے کریٹ کر دی ہیں اس میں شاید کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کامیابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نون لیگ الیکشن جیت جائے۔ ٹھیک ہو گیا، انکشاف آپ نے کر دیا کہ نون لیگ الیکشن جیت سکتی ہے، کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ جی بالکل، وہ اس کا تو تصور اب پاکستان کے اس 2024 کے انتخابات میں بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سی نیوز، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے بھی آپ آگاہ کر سکتے ہیں۔ صحافی برادری یا کوئی بھی سیاسی شخصیت اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو سی نیوز کے پلیٹ فارم اس کے لیے حاضر ہے۔ اپنا بہت سا رکھیے گا خیال۔ پاکستان زندہ باد۔
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔